अभी हमें शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। जी मिस शर्मिला साहिबा से हम जानना चाहेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो जरा इनको बताइए, हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि जो ख़वातीन के राइट्स हैं, यानी कि उनके हकूक़ क्या हैं, बुनियादी हकूक़ क्या हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप देखते होंगे कि कई ऐसी यानी ख़वातीन हैं जो तालीम याफ्ता हैं, जिनको अवेयरनेस है, नॉलेज है, लेकिन आपको लगता है कि उनमें भी एक ऐसी परसेंटेज है जिन्हें अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है? जी शुक्रिया। देखिए जी, ऑफ कोर्स आज की जो खातून है ना वो बड़ी समझदार है, क्योंकि एक्सेस है उनको मीडिया पे, सुनती हैं, देखती हैं। आज का माहौल बड़ा मुख्तलिफ है। ख़वातीन चाहती हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ख़वातीन चाहती हैं कि उनके पास भी ये राइट हो कि वो अपनी चॉइसेस खुद कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चॉइसेस में जब मैं बात करती हूँ तो चॉइस टू करियर, चॉइस टू मैरिज, चॉइस टू हैविंग चिल्ड्रन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक राइट है कि एक खातून जब दिल चाहे या जिस उम्र में चाहे वो शादी कर पाए और जिससे चाहे वो शादी कर पाए। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वालिदैन की रजामंदी और एक तरीक़ेकार वो अपनी जगह पर है। फिर अगर एक खातून पढ़ी लिखी है और वो कहीं काम करना चाहती है और फाइनेंशियली अपने घर में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, वो उसको अक्सर हुकूक नहीं दिए जाते, क्योंकि आज भी अक्सर यही कल्चरली हमारे यहाँ यही तासुर है कि खातून को घर में रह के घर गृहस्थी देखनी चाहिए और शादी करके बच्चों को देखना चाहिए। ये भी एक बहुत अहम पहलू है एक खातून की ज़िंदगी का, मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, लेकिन इसके साथ साथ एक खातून को ये इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो अपना करियर बनाना चाहती है और किसी शोबे में काम करना चाहिए तो उसको उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। अभी आपने कहा तीसरी अहम चीज़ ये है कि द राइट टू हैविंग चिल्ड्रन, मतलब एक औरत की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए कि उसको कब फैमिली वे के अंदर जाना है। हमारे यहाँ बड़े सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, शादी हुई, बच्चे पैदा होने चाहिए, लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, पीपल एक्चुअली आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर बेडरूम। ये एक मर्द और औरत का बराबर का इख्तियार होना चाहिए और रजामंदी होनी चाहिए कि कब वो एक फैमिली को अफोर्ड कर सकें। यहाँ पर अक्सर मर्द फैसला करता है, औरत बहुत कम मामलात के अंदर, बिलखुसूस इसके अंदर फैसला कर पाती है। तो ये ठीक बात की आपने। मुझे ये बताइए इसके साथ साथ कि औरतों के असल में शादी के हकूक क्या है? क्या मैरिज राइट्स हैं क्या औरतों के जो उनको अप्लाई करने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है, मैं हमेशा इसको बहुत फिरोशियसली और एग्रेसिवली एडवोकेट करती हूँ कि प्लीज़ अपना निकाह नामा ज़रूर पढ़ें। आपके निकाह नामा में आपके मज़हब के हवाले से वो तमाम हुकूक मौजूद हैं जो एक औरत को मिलने चाहिए। अक्सर जो लड़के के घर वाले हैं वो तमाम वो शिकें काट के आते हैं, मौलवी साहब काट देते हैं। अ गर्ल हैज़ अ राइट टू डिवोर्स इन हर निकाह नामा। ये अक्सर शिक कटी हुई आएगी आपके पास, ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक औरत तलाक लेना चाहेगी शादी के बाद, लेकिन उसके पास ये हक होना चाहिए कि अगर उसकी किसी वजह से नहीं बनती है, वो उस मर्द के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो तलाक लेके, वरना आपने देखा है कि ऐसे कई केसेस हैं जिसमें औरतें साला साल अदालतों में खुला के लिए अपनी जंग लड़ रही हैं। इसके साथ साथ मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उसकी तमाम जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें अपनी बिसात के मुताबिक, कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं है। और बिलखुसूस औरत के साथ नरमी से और रिस्पेक्ट से पेश आना, ये आपका मज़हब भी कहता है, आपका माशरा भी कहता है, क्योंकि कहीं कहीं अक्सर जगह पे इसके बरक्स ही हो रहा होता है। और सबसे अहम चीज़ है जो जहेज़ की एक लानत हमारे माशरे के अंदर है। हमारे यहाँ एक एंटी डाउरी बिल है, न जाने कौन सी सदी का, उसमें कहा गया है कि देखिए ये जो अभी पिछले दिनों में पढ़ रही थी, एक जगह पाकिस्तान के किसी हिस्से में एक औरत को कत्ल कर दिया गया बिकॉज वो अपने साथ गाड़ी नहीं लाई शादी में। आई डोंट रिमेम्बर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ज़िला की बात थी, लेकिन ये अभी रिसेंटली ये केस हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो एक माशरे में एक औरत को बहुत सारी प्रोग्रेस से रोक देती हैं। और एक अच्छी भली औरत जो है, इवन जहेज की लानत की वजह से बहुत सारी बेटियां घर बैठी रहती हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, लेकिन वालिदैन ससुराल वालों की वो डिमांड नहीं पूरी कर सकते हैं। कुछ सालों पहले मुझे याद है पंजाब की किसी नहर में 3 बेटियों ने
خودکشی کر لی تھی کیونکہ ان کے والدین شادی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ والدین نہیں افورڈ کر پا رہے تھے جہیز دینا. دیکھیے یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کے خلاف ہمیں سب کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں اچھی قانون سازی کرنی پڑے گی اور اس قانون سازی پہ عمل درآمد کرانا پڑے گا. بالکل صحیح. شرمیلا آپ تو مطلب ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہیں, سیاست سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے, کسی بھی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس طرح سے ہو, اس طرح سے ہو. آپ جس طرح سے رائٹس کی اویئرنیس آپ کو ہے, کیا آپ نے شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی؟ ڈیورس رائٹس کی بات کی جائے, میرج رائٹس کی بات کی جائے, وٹ واز یور پوائنٹ آف ویو بفور گیٹنگ میرڈ, کہ وڈ یو لائک ٹو ایکسپریس دا رائٹس ود ہم کہ یہ تمام چیزیں میرے حقوق ہیں اور میں یہ سب چاہتی ہوں؟ ایسی کوئی گفتگو آپ نے کی شادی سے پہلے؟ جی بالکل گفتگو ہوئی, اور میرے نکاح نامے میں مجھے رائٹ ٹو ڈیورس ملا ہے, میں نے لیا ہے, اور میرے والد صاحب نے بھی انشور کیا کہ مجھے وہ ملے. اسی طریقے سے میں اپنی شادی پہ کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں لے کے گئی, میں ایک ٹی وی سیٹ بھی نہیں لے کے گئی, میں ڈنر سیٹ بھی نہیں لے کے گئی, اور میں نے خاص طور پہ اپنے والدین کو کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہ دیں. جو میرے والدین اپنی خوشی سے کوئی جو کپڑا دینا چاہیں یا کوئی زیور دینا چاہیں, میری والدہ نے اپنی کچھ مجھے زیور دیا, جو بھی چیزیں وہ اپنی خوشی سے. لیکن یہ بیڈ روم سے جانا اور یہ مائکرو ویو لے کے جانا, یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی, ایسی نہیں تھی. اور ہم آج بھی ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں, اور آج بھی میں جہاں پر جاتی ہوں, مجھے جہاں پر بھی بات کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے, میں بالخصوص یہ نکاح نامے کی بات ضرور کرتی ہوں کہ اس کے اندر ضرور وہ چیزیں آپ, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کو آپ کے مذہب نے دیا ہے, یہ کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو عورتیں سپریشن لینا چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے, لیکن ان کو فیملی پریشر ہوتا ہے, مائکے کی بات کر دیتے ہیں, کہ بڑے بزرگ جو فیملی میں اس وقت موجود ہے کرنٹلی, وہ الاؤ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو پتہ نہیں کتنا سنفل یا کرائم ہے کہ عورت خود سے ڈیورس لے رہی ہے, پتہ نہیں کتنی بولڈ ہے, کہ کیا وجوہات ہیں. تو آپ ان کے حوالے سے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں میں کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کروں گی جی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیں شروع شادی کے کچھ سال ہوتے ہیں چیلنجنگ, سب کے لیے ہوتے ہیں, میرے لیے بھی ہوئے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا, فلاں کہ جی آج کل کی جو عورت ہے نا وہ بڑی, وہ چیز ویری امپاورڈ, اور سمجھتی پڑھی لکھی ہوں, فلاں تو ٹھیک ہے جی اچھا میں جا رہی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں. ہر عورت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, ایک نئی فیملی میں ایڈجسٹ کرنا, ان لاز میں ایڈجسٹ کرنا, کلچرلی ہیبٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے دونوں جانب سے. لیکن اگر کوئی ایسی وجوہات آ جاتی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی اور راستہ نہیں نظر آئے, تو پھر آپ کو اپنا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ کے ماں باپ نے آ کے آپ کے اس ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا, آپ کے دوستوں نے, رشتے داروں نے نہیں رہنا, آپ نے گزارا کرنا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچہ ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے, وہ بچہ بھی پھر سفر کرتا ہے. تو آپ کو سوچ سمجھ کے وقت دینا چاہیے, اور پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا, اور بالخصوص اگر آپ طلاق لینا چاہتی ہیں تو یہ بھی فیصلہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے, لیکن اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گی کہ جی آپ کی نہیں بنی 6 مہینے ہو گیا اچھا جی طلاق لے لو. نو. ہائی کورٹ کیا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کے جو حقوق کسی نہ کسی بہانے سے چھینے جاتے تھے یا ان کو محروم کیا جاتا تھا. ناؤ یو نو دے آر گیٹنگ اٹ بیک. Now if you see the last 25 years of the history in Pakistan, کہ آپ نے دیکھا کہ وومن پروٹیکشن آرڈیننس جو ہے وہ آئے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر کسی خاتون کے اوپر کوئی الزام ہے مرڈر کا, I'll go you know in the criminal law, تو اس میں کسی بھی اگر مرد کو میریٹوریس بیسس پہ پوسٹ اریسٹ یا پری اریسٹ بیل گرانٹ ہونی ہے ان ون پرٹیکولر سینس, تو خاتون کا تو آپ نے ایک رائٹ اسٹریٹ اوے لکھ دیا کہ اگر ود ان 6 months اس کا ٹرائل جو ہے کنکلوڈ نہیں ہوتا اس کیس کا, اور اس میں کسی قسم کا خاتون کے پارٹ پہ کوئی ڈیلے نہیں ہے, تو آپ اس کو اسٹریٹ اوے اس کی بیل گرانٹ کریں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بے شمار ایسے اوفینسز ہیں جو کہ خاتون کی حد تک جو ہے وہ بیلیبل کنسیڈر کیے گئے. اور پھر اسی لیے جو جتنے ویمن رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, سیکیور کرنے کے لیے کنسیشنز جو ہیں وہ لا میں ریپیٹڈلی ویمنس کو گرانٹ کی گئی ہیں. اور اگر ہم بائی اینڈ لارج دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے جہاں پہ کوشش کی جاتی ہے اس معاشرے میں کہ خواتین کو کسی بھی لڑائی جھگڑے کا حصہ نہ بنایا جائے, اور اگر بدقسمتی سے کسی ایسے سرکمسٹانسز میں وہ اگر کسی بھی ایسی جگہ پہ اس طرح کے وقوعات کا حصہ بن جاتی ہیں, تو ایٹ ایوری اسٹیپ آف لا اگر ہم نے دیکھا کہ being a practitioner, practicing barrister on the criminal side, میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو by and large there are cases which I would create an exception to, جہاں پہ خاتون کو آج بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریس کیا جاتا ہے, ابھی بھی اس کو جو ہے وہ ایز اے سیکنڈری پرسن ٹریٹ کیا جاتا ہے. بٹ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا
کہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہے چاہے وہ عدالتیں ہیں، وہ جب بھی کوئی شخص جو ہے اس کی پراپر افیکٹو ریپرزنٹیشن کرے تو اس کی جتنا بھی ڈیو رائٹس ہیں یا ڈیو کیئر ہے وہ عدالتوں میں اب ایک رجحان بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ اب عدالتوں میں خواتین کو ایک وہ اہمیت جو کہ کسی بھی باعزت شہری کو دی جانی چاہیے وہ اب دی جا رہی ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو فیملی لاز ہیں اس میں بھی عدالتوں نے واضح طور پر ان کیس آف آئیدر سیپریشن، خلا کے کیسز ہیں یا ڈیورس کے کیسز ہیں یا اپنے اس کی مینٹیننس ہیں، اس میں جتنی بیسک چیزیں ہیں عدالتوں نے اس کے کلیئر پرنسپل سیٹل کر کے اب وہ دینا شروع کر دی ہیں. I would never say this is enough, but I would always encourage the good side of it, and the practices that are now developing slowly but surely is on to the right direction. But at the same time میری رائے میں بہت سا بے شمار کام ایسے ہے جو کہ اربن سینٹرز کے ساتھ ساتھ پرٹیکولرلی رورل سینٹرز میں جو ہے وہ خواتین کو ان کے حقوق کی آگاہی دینا، اور جو ہمارے جو ڈومیننس میل ڈومیننس ہے ہماری رورل سوسائٹی میں اس کے اوپر بہت سا کام کرنا جو ہے باقی ہے. کہ رورل سوسائٹی پہ تو ابھی بہت کام کرنا ضروری ہے. ابھی تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہم تو پھر بھی یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشنز کر لیتے ہیں. بالکل کوشش کرتے ہیں کہ ان عورتوں تک ان کے بنیادی حقوق کی آگاہی کی جائے، ان کو اویئرنیس مل جائے. ابھی تک 90% ایسی عورتیں جو میرے خیال سے ایجوکیٹڈ بھی ہیں لیکن دے آر سپریسڈ انڈر دا پریشر آف دیئر فیملی اینڈ دے آر ناٹ ٹیکنگ اے اسٹیپ اہیڈ کہ وہاں پہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ مسٹر شعیب نے. السلام علیکم، ویلکم ٹو میری سہیلی. جی میں چاہوں گی کہ میں مفتی صاحب سے بھی پوچھوں کہ حقوق جو عورتوں کے بنیادی حقوق ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا بتائیں گے، وہ کیا اسپیشلی اسلام کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے حقوق بتاتا ہے، خواتین کے حقوق ہیں، اور کیا اسلام نے جو خواتین کے حقوق بتائے ہیں وہ ہمیں یعنی ہم جانتے ہیں ان کو، ہم ان سے واقف ہیں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے دو فرد بنائے ہیں، مرد اور عورت، اور دونوں کا نام اکٹھا ذکر کر کے بتا دیا کہ انسان کی نظر میں دونوں برابر ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی عزت ہے، دونوں کا اکرام ہے، تکریم ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دونوں کو سکون کا باعث بنایا ہے. جس معاشرے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا، اس معاشرے میں نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں خواتین کے حقوق جو ہے اس ٹائم پہ بالکل تھے ہی نہیں، بلکہ ظلم و ستم کا شکار تھی خاتون. ایسے ہی ہے. یہ بات تو صرف ہمارے لوگوں کو اتنی ہی پتہ ہے کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بات اس سے آگے بھی ہے کہ عورت پہ ہر سطح پہ، وہ ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں ظلم ہوتا تھا. ماں کو والد کے وفات کے بعد لوگ اپنے اس دور کے جو میلے ہوتے تھے، جو منڈیاں ہوتی تھیں، ان میں لے جا کر بیچ کر اس سے ملنے والی رقم کو بیٹے جو ہے وہ آپس میں وراثت کے طور پر تقسیم کر لیا کرتے تھے، بانٹ لیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جن ماؤں کو تم جا کے منڈیوں میں بیچ آتے ہو اللہ نے تو ان کے قدموں پر جنت رکھی ہے. پھر وہی عرب کے بدھو جن کو ماؤں کی جنت کے پاؤں کے نیچے ہونے کا احساس نہیں تھا، انہوں نے پھر اپنی ماؤں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پیدل ساتھ حج کروا کے پھر آ کے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا جی نہیں، ابھی تو ایک رات کا حق ادا بھی نہیں ہوا. اس معاشرے میں اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے جہاں پہ لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، ان کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. تو وہاں پہ آ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے اس کی اچھی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا اور ان کی شادی کا اہتمام کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں، فرمایا 2 کے لیے بھی یہی حکم ہے. ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے، فرمایا جس نے ایک کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اس کی تعلیم و تربیت کی، اس کی شادی کا اہتمام کیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے.